أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. First of all, I am very glad to be standing in front of all of you, and I want to express my gratitude to all of you to give me this opportunity to deliver my speech. सबसे पहले आइए हमारा मिलकर गुफ्तो शरीफ से पेश कर सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, अमीन असरा, शहनशाह दूसरा, शाफ़ाए यौम जज़ा, दाफ़ाए जुमला बला, मेराज से दूल्हा, काले जुल्फों वाले रसूल, वो जुल्फ जिसको मेरे इमाम ने देखा था, बल्कि दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि जिसको इश्क ने देखा था, तो बिला साख्ता ये कहा था कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिफ पे लुटाते हैं सितारे के सिर। वो इमाम अहमद रज़ा जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमामे को देखा था, तो बिला साख्ता कहा था कि ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। जब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने उस माथे को देखा था, तो कहा था कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। और जब हुजूर की माँ मुबारक को देखा था, तो कितनी खूबसूरत अक्कासी की थी कि लैलतुल क़द्र में मतलए फज्र हक, लैलतुल क़द्र में मतलए फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। और जब उस लब को देखा था, अल्लाह अकबर, वो लब पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और जब उस जुबान मुबारक से कलिमात अदा होते थे, अल्लाह अकबर, उस जुबान मुबारक से जब कलिमात अदा होते थे, तो उसकी फसाहत और बलागत का क्या आलम था, उसको इमाम अहमद रजा ने अपनी खूबसूरत शायरी में यूं रकम फरमाया है कि उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद रूह, उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद रूह और उनकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। ऐसी प्यारी फसाहत और ऐसी दिलकश बलागत कि जिसके सामने बड़े बड़े शोहरा के कलाम फीके नजर आते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने कलाम में पाक को रिप्रेजेंट किया था, जब कुरान मजीद को लोगों के सामने पेश किया था, आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा तो उस वक्त जमाने के बड़े बड़े शोहरा मौजूद थे, जिस जमाने में बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, जिस जमाने में इमरुल कैस के अशार मौजूद थे, जिस जमाने में आशा के अशार मौजूद थे, जिनकी फसाहत और बलागत को देख करके और जिनकी जुबान दानी को देख करके अहले अरब रश किया करते थे, अपने आप को फसीहुल लिसान कहा करते थे। जब उनके सामने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लब खोले, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब वो लब खुलते हैं तो आलम क्या होता है, उसकी अक्कासी इमाम अहमद रजा ने अपने शेर में यूं फरमाया है कि तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं बल्कि चित में नारे तकबीर, नारे रिसालत,
آئیے حضرات آپ اندازہ تو لگائیں جس زمانے میں اتنے بڑے بڑے شعراء موجود تھے جن کی فصاحتوں کو دیکھ کر بھی انسان رشک کرتا ہے. آپ پڑھیں متنبی کے اشعار کو پڑھیں. متنبی کہتا ہے تجف الارض من هذا الرباب ويخلق ما كساها من ثياب وما ينفك منك الدهر رطبا ولا ينفك غيثك في انسكاب تسارع كالسواري والغواب مسايرة الأحباء التراب تفيد الجود منك فتحتديه وتعجز عن خلائقك العذاب. اتنے بڑے بڑے شعراء موجود تھے لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کلمات ادا ہوتے ہیں تو تمام تر بالکل گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا کہ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود اور اس کی دلکش بلاغت پہ سبحان اللہ. آئیے اسی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ نبی جی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مجھے اس بات کا مکمل اندازہ ہے کہ ایک طویل فہرست شعراء کرام کی یہاں تشریف فرما ہے. میں چونکہ پوری زندگی حضرت شیدہ مربابی نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عالم لے کر کے نظم کے میدان میں بریلویت کا جھنڈا لہرایا ہے اور انہوں نے اپنے شعر سے, اپنے اشعار سے, اپنے منظوم کلام کے ذریعے انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس محفل میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شان میں کچھ کلام پیش کریں. اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. اشعار ایسے ہیں کہ جس کو اہل علم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. میں 2-3 شعر اس سے پیش کرنا چاہتا ہوں صرف اہل علم کے لیے. توجہ کے ساتھ سنیے. شاعر کہتا ہے کہ جی میں ہے احمد ہندی کا قصیدہ لکھا. بتانا چاہتا ہوں کہ شیدہ مربابی صاحب نے کس رضا کے علم کو بلند کیا ہے, کس رضا کے مقصد کو لے کر کے انہوں نے پورے ہندوستان اور پورے نیپال میں کس رضا کے مقصد کو بلند کیا ہے. اس رضا کا کمال کیا تھا, اس رضا کے کمال کو شاعر نے کس طرح رقم کیا ہے. ذرا توجہ فرمائیے کہ جی میں ہے احمد ہندی کا قصیدہ لکھا مگر ایک مشکل یہ پڑی ہے کہ میں کیا کیا لکھوں. ایک مشکل یہ پڑی ہے کہ میں کیا کیا لکھوں اور حجت اللہ علی الارض کہوں ذات تیری. حجت اللہ علی الارض کہوں ذات تیری حامل ورثہ لطف لب یوحا لکھوں. لطف لب یوحا لکھوں اور اہل حکمت کو کہوں. حجت اللہ علی الارض کہوں ذات تیری. حجت اللہ علی الارض کہوں ذات تیری حامل برسِ لطف لب یوحا لکھوں اور اہل حکمت کو کہوں تیری آراز. توجہ, اہل حکمت کو کہوں تیری فروع و آراز اور تجھ کو میں اصل کہوں جوہر. تجھ کو میں تکبیر رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. تجھ کو میں اصل کہوں, تجھ کو میں اصل کہوں جوہر اولا لکھوں. اور شاعر کہتا ہے کہ لطف کو تیری میں کشاف معانی بولوں. لطف کو تیری میں کشاف معانی بولوں. لطف کو میں تیری معجزہ سجدے والا لکھوں اور تیری تقدیر میں رکھوں میں فقیہان جہاں. یہ شعر خصوصی کتاب. تیری تقدیر میں رکھوں میں فقیہان جہاں
ابن ثابت کا تجھے مسند تیری تقلید میں رکھوں میں فقیہان جہاں ابن ثابت کا تجھے مسند افتاء لکھوں. حضرات یہ تھے امام احمد رضا. اور دو تین اشعار آپ لوگوں کے لیے بھی امام احمد رضا کی شان میں اور ان کے کلام پر جو تضمین لکھا گیا ہے. 3 اشعار صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ 3 اشعار کچھ یوں ہیں. اس سے پہلے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا قرآن شریف میں. اس کے بعد کی جو سب سے مفصل آیت ہے وہ یہی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اس کے بعد کا جو کلمہ ہے اس پر توجہ چاہوں گا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تو جو شخص یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں سکسیسفل ہونے کا معیار کیا ہے, کامیاب ہونے کا معیار کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے فمن زحزح عن النار. تو جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. اللہ اکبر. آپ علماء کرام سے پوچھیں جہنم میں سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا اس کی کیفیت کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کہانی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تو جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز. تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو فقط ایک دھوکے کا سامان. دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے, دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں. آخری بات ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مومن جب یہاں سے جائے گا تو پھر اس کے ساتھ سوالات نکرین ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے مومن ہوا کرتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے گزاری ہے, جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین کی نشر و اشاعت سے گزاری ہے, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے علم کو لے کر کے اور اللہ کے محبوب کے علم کو لے کر کے پوری دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کی ہے, تو پھر اس کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے اور اس کا روح, اس کی روح بھی سلامت رہتی ہے. روح کی سلامت کے بارے میں تو آپ اگر پوچھنا چاہیں تو علماء کرام سے پوچھیں. مذہب میں بھی یہ بات ثابت ہے, مذہب میں بھی یہ بات پروف ہے کہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. سائنٹیفک دلیل یہ پروف ہے, سائنٹیفک دلیل یہ ثابت ہے کہ کبھی بھی روح ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ روح ایک انرجی ہوتی ہے. اور کیمسٹری کے پہلے چیپٹر میں کیمیکل ریئیکشن اینڈ ایکویشن میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ انرجی کے ناٹ بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ, کہ انرجی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض ایسی روحیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ روح جسم کے ساتھ زندہ رہا کرتی ہے. وہ روح کون سی ہوا کرتی ہے؟ وہ انبیاء کرام کے ارواح ہوا کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے جسم کے ساتھ سلامت رہا کرتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہوا کرتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اسی کی عکاسی کرتے ہوئے اور اسی مومنٹ کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا نے فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات
مثل سابق وہی جسمانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، چونکہ مجھے اندازہ ہے وقت کا بہت کم ہے. ارے آپ بولو 5 منٹ میں دے رہا ہوں آپ کو ٹائم. بولو. بعد انشاءاللہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی اچھی توفیق عطا فرمائے.